अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये उन दिनों की है जब मेरे ससुर का इंतकाल हुआ था। और ये कहानी एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये वाकया हमारे साथ तब पेश आया जब मेरे ससुर के फौत होते ही जेठ और जिठानी ने घर फरोख्त करने की ठान ली, जिसमें हम सब इकट्ठे रहते थे। बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने बलाखिर अपनी बात मनवा ही ली और वो मकान फरोख्त कर डाला। हमें जो रकम मिली वो बेहतरीन इलाके में घर रहने के लिए न काफी थी। मकान की तलाश एक अलग बड़ा मसला था। बराए फरोख्त मकान तो बहुत देखे, मगर रिहाइश गाह का मिलना इंतहाई कठिन तरीन मरला था। 2 दिन से प्रॉपर्टी डीलर ने कई घर दिखाए। एक घर मेरे शोहर को बहुत पसंद आया और ये घर कराची मलीर में था। मुझे कहा कि तुम भी चलकर देख लो और अम्मा को भी साथ ले चलो। जब पहली बार मैंने मकान देखा तो मुझे अजीब कराहियत का एहसास हुआ कि शहर से काफी दूर एक अलग थलग सी कॉलोनी थी। कहने को तो ये कराची शहर था, मगर ये कॉलोनी का एक बहुत ही पुराना मकान था। मकान जितना शानदार और मजबूत था, मालियत उस हिसाब से बहुत कम थी। मेरे शोहर को इस वजह से भी इसे खरीदने की चाह थी। हाँ, बोलो सईदा, अब क्या कहती हो, खरीद लें? रहीम ने चारों तरफ कमरे को पसंदीदगी और सताइश से देखते हुए मुझसे पूछा। आबादी से इतनी दूर अलग थलग सी जगह है, मेरा तो यहाँ जी घबरा रहा है और मुझे अजीब सी कराहियत महसूस हो रही है। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें, पथरीली ठोस दीवारें, सुर्ख ईंटें, ये चार दीवारी, ये अजीब सा घर है। ऐसा लगता है जैसे एक खामोश कब्रिस्तान हो। अरे नहीं यार, रहने का मजा तो इसी में आएगा। रहीम ने मेरा मजाक उड़ाया। ऐसा मजा अलग थलग और पुरसुकून जगहों पर ही होता है, और शहर से दूरी बड़ी बात नहीं। तुम कौन सा रोज घर से निकलती हो? हमारे पास तो गाड़ी है। वो कुछ इतराए। मेरी सास जो करीब खड़ी थी, हम दोनों का अंदाजे गुफ्तगू सुन रही थी और बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रहीम बेटा, मेरी मानो तो घर खरीदने से पहले किसी मौलवी को एक बार जरूर दिखा लो, बेहतर रहेगा। और जब सामान शिफ्ट करेंगे तब एक बार कुरान जरूर पढ़वा लेंगे। कहते ही मुझे कुछ तसल्ली हुई। ठीक है अम्मी, आपको पसंद है तो ले लेते हैं। मैंने सास की बात को अहमियत देते हुए हाँ कर दी। वो जहाँ दीदा खातून थी और जमाने के सारे असरार रमूज से वाकिफ थी। मुझे तसल्ली हो गई। रहीम भी बहुत खुश थे कि सारे घर वालों को अच्छे से देखते हमने प्रॉपर्टी डीलर को हाँ कर दी। 15 दिन के अंदर हम सामान समेत घर में शिफ्ट हो गए। 5 कमरों पर मुश्तमिल घर हमारे ख्वाबों की ताबीर जैसा था। सास हमारे साथ ही आ गई क्योंकि जिठानी को उनकी पसंद का घर अभी तक नहीं मिला था, इसलिए वो शोहर और बच्चों को लेकर मैके चली गई थी। हमारी गली में अभी 2 ही घर बने थे। बाकी गली में प्लाट्स टुकड़ों की सूरत में छोड़ दिए गए थे, जबकि दूसरी गली काफी खूबसूरत मकानात से मुकम्मल हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल भी ज्यादा दूर न थे और खरीदारी के लिए मार्केट 20 मिनट के फासले पर थी। जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मुयसर होने के बावजूद भी मुझे ये बात हजम न हो रही थी कि हमारी गली में सिर्फ 2 घर ही बनाकर क्यों छोड़ दिए गए हैं। हैरत की बात थी कि दूसरा घर भी अभी तक खाली पड़ा था। ना उसे किसी ने रेंट पर दिया और ना ही किसी ने फरोख्त किया। मैं भी जिंदगी के दूसरे मामलात में उलझकर वक्ती तौर पर भूल गई। अजीब सी बस्ती थी जहाँ पीले और जर्द रंग के छोटे छोटे घर बने थे और उनके दरवाजों पर अजीब सी शक्लों वाली औरतें खड़ी थी और उनकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमकीली और नोकदार थी। ऐसे लग रहा था कि उनसे निकलती हुई रोशनी ने मुझे चंद पल के लिए साकत कर दिया। यहाँ क्यों आई हो? एक लंबे मुंह वाली बूढ़ी सी औरत मुझे देखकर जोर से चिल्लाई। उसके चेहरे पर जा बजा झुर्रियों ने अहाता किया हुआ था। खुरदुरे और लंबे सफेद बाल उसकी पुश्त पर सांप की मानिंद लहरा रहे थे और उसकी नाक भी जरूरत से ज्यादा लंबी थी। मैं हकलाई। ये सामने मेरा घर है। मैं वहां अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। ये हमारी जगह है। दरवाजे पे खड़ी दूसरी औरत भयानक अंदाज में चिल्लाई और यकदम ही आगे बढ़कर अपनी खूंखार निगाहें मुझ पर गाड़ दी। मैं सहम कर पीछे हटी। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और पूरे जिस्म पर जैसे एकदम से लर्जा तारी हो गया और मेरी सांस तेज तेज चलने लगी। नूर बानो, रुक जा।
اس بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ وہ شاید مجھ پر حملہ کرنے کو بڑی تھی۔ ایک دم سے ہی رک گئی۔ اطلش بی بی، ہم پہلے ہی ان لوگوں سے نقصان کروا چکے ہیں، اب اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ یہ لوگ خود ہی نکل جائیں۔ وہ ابھی تک غصے میں تھی۔ ہاں، میں دیکھتی ہوں، تم چپ رہو، اس کھردری سی شکل والی بوڑھی عورت نے سختی سے ٹوکا۔ اچانک ہی وہ مجھ سے بولی کہ ہم لوگ تمہیں محبت سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر ضد کرو گے تو پھر ہم تمہیں اپنی قوم سے نہیں بچا پائیں گے۔ کہتے ہی وہ اپنے ہاتھ سے 3 بار عجیب سے اشارے کرنے لگی۔ وہاں کھڑی سبھی خواتین باری باری اس زرد انڈے نما گھروں میں جانے لگی۔ سامنے ڈھیر سارے بچے کھیل رہے تھے اور عورتوں کو اندر زیادہ دیکھ کر وہ بھی عجیب ہیبت ناک آوازیں نکالتے ہوئے کمروں کی جانب لپکے۔ انہی میں ایک بچہ بھاگتے ہوئے مجھ سے آ ٹکرایا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور لمبے نوکیلے دانت دیکھ کر میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میرے چیخنے پر حریم ہڑبڑا کر اٹھے۔ وہ وہ مجھے اتنا یاد ہے۔ میں نے اٹکتے ہوئے سامنے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے سامنے دیوار نہیں، بس زرد گھر نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے میں غنودگی میں ہی ہڑبڑا رہی تھی۔ میں کب سوئی میں نہیں جانتی تھی، مگر صبح سویرے رحیم کے ساتھ میری ساس بھی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں فرتے حیرت میں تھی کہ دونوں کا انداز ایک جیسا تھا۔ رات بھر رحیم کے ساتھ میں بھی تیری چارپائی کے ساتھ لگی اول فول سنتی رہی۔ تو کس دنیا میں گئی ہوئی تھی جہاں تجھے پریا اور چڑیلیں نظر آ رہی تھی؟ ساس نے گھورتے ہوئے آئیبرو چڑھائے۔ پریاں چڑیلیں؟ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ہاں، پریاں اور چڑیلیں، میری ساس نے اور تیز آواز میں مجھ سے کہا۔ امی، جانے دے، شاید وہ خواب میں ڈر گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے یاد نہیں۔ رحیم نے میرا دفاع کر کے امی کو بہلایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے بھی کوشش کے باوجود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اسی اثناء میں رحیم نے مجھے کچھ رقم دی کہ بچوں کے لیے سکول کی کچھ چیزیں لینی ہے، مارکیٹ چلے جانا، مجھے آج کچھ ضروری کام ہے۔ میں نے جی اچھا کہہ کر رقم تھام لی اور ناشتہ بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مارکیٹ میں آج رش ضرور سے زیادہ تھا۔ شاید موسم کے اثرات تھے، کیونکہ گرمی جا رہی تھی اور ایسے موسم میں شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ امی نے اپنے لیے نئی شال لی اور میں نے دونوں بچوں کے یونیفارم کے ساتھ جوتے بھی لے لیے۔ اپنے لیے ایمبرائڈری کا سوٹ پسند کرتے ہوئے اب میں بھاؤ تاؤ کر رہی تھی۔ تم سے کہا تھا نا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لگتا ہے تم لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ زرد لباس میں ملبوس ایک 70-80 سال کی عورت میرے بائیں جانب آ کر کھڑی ہو گئی اور خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی سنسنی خیز اس خوفناک جملے سے میرا خون خشک ہو گیا۔ میں جو رات والا خواب مکمل طور پر بھول چکی تھی، اچانک سے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ دکاندار مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر میں کان منہ لپیٹے مارکیٹ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرا جسم سوکھے پتے کی مانند ایسے لرز رہا تھا جیسے میں برسوں سے بیمار ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ امی کیسے ہانپتے کانپتے میرے پیچھے دوڑی اور مجھے گاڑی میں لا بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں گھر کے سامنے کھڑے تھے اور رحیم دروازہ تھامے ہم دونوں کو گھور رہے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے۔ میرے منہ سے رٹے رٹائے جملے جاری تھے۔ ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ رحیم کے ساتھ امی بھی شدید پریشان تھی۔ بچے الگ حواس باختہ نظر آئے، مگر میں اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ کھانا پینا تقریباً سبھی ساس کے ہاتھ میں تھا۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی گھر خالی کرنے کی رٹ لگائے رکھتی۔ کیوں نہ لگاتی؟ مجھے نور بانو سامنے دیوار سے چپکی اپنی خوخار نگاہوں سے گھورتی تھی اور میں مارے خوف اور ڈر کے بس یہی جملے دہراتی جو وہ کہتی۔ شاید رحیم کو میری بات کا کبھی یقین نہ آتا اگر یہ واقعہ ان کے ساتھ رونما نہ ہوتا۔ اس دن کام سے واپسی پر انہیں دیر ہو گئی۔ جو ہی انہوں نے لمبی تاریک گلی میں قدم رکھا تو نکڑ کے خالی گھر میں جلتی روشنی دیکھ کر انہوں نے کچھ سکون لیا کہ چلو گلی میں دونوں گھر آباد ہو گئے، اب سعیدہ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ سنیے، قریب سے گزرتے ہی کسی عورت کی آواز پر رحیم کے قدم رک گئے۔ انہوں نے گھما کر چہرہ ادھر کیا تو ایک خوبصورت چہرے کو داخلی دروازے پر پایا۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ جی کہیے، رحیم نے نئے کرایہ دار سمجھتے ہوئے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پوچھنا تھا
کہ اب آپ کی بیگم کیسی ہیں؟ اب بھی بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں کہ نہیں؟ دانتوں تلے لب مسکرائے، جبکہ رحیم اس غیر متوقع جملے پر سر پٹا سے گئے۔ جی، جی آپ کیسے جانتی ہیں میری بیگم کو؟ کیا وہ آپ کے گھر آئی تھی؟ وہ بکھلا سے گئے۔ ارے نہیں رحیم صاحب، میں بھلا کیوں جانوں گی؟ صبح کام کے لیے ملازمہ لگائی ہے، وہی بتا کر گئی ہے کہ آپ کی بیگم دماغی طور پر، یہ کہتے ہوئے وہ رک گئی۔ ارے نہیں نہیں، میری بیگم پاگل نہیں ہے۔ رحیم کو اس کی مینی خیز بات بری لگی تو جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کچھ دنوں سے پریشان ہے اور جلدی ٹھیک ہو جائے گی، کہتے ہی اسے اجازت طلب کی کہ کہیں کچھ اور ہی نہ پوچھ لے۔ اچھا سنیے تو، وہ ایک دم بولی، اس بار اس کی بات مان لیجئے گا، آپ کا فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ اگر آپ نے اس کی بات نہ مانی تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ نہ جانے اس عورت میں کیسا سحر تھا کہ رحیم کوشش کے باوجود بھی اس عورت سے نظریں نہ ہٹا پا رہا تھا۔ رحیم جب گھر میں داخل ہوئے تب بھی سب سوئے پڑے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے وہ جو ہی کچن میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ سامنے والے گھر پر پڑی، جو روشنیوں سے نہایا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ارے ابھی تو اس گھر میں سوائے اس عورت کے کوئی نہ تھا، اور اب یہ برقی کمکمے جیسے شادی کا ماحول ہو۔ اچانک کیسے؟ رحیم کا ماتھا ٹھنکا۔ کھانے کا ارادہ ترک کر کے رحیم کمرے میں آ کر لیٹ گئے، مگر اس عورت کی سحر زدہ ہنسی اور برقی کمکموں نے ان کی آنکھوں سے نیند اچک لی۔ صبح ناشتے کی میز پر والدہ سے باتیں کرتے رحیم نے اچانک ہی اس عورت کا ذکر چھیڑا۔ امی کچھ پل تو حیرت سے رحیم کو دیکھتی رہی، پھر لا علمی کا اظہار کیا کہ یہاں تو کوئی ملازمہ نہیں آئی، اور جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہ کل تک بالکل خالی تھا۔ کب ہمسائے آئے، کب سامان، وہ کچھ نہیں جانتی۔ میں بھی آنکھیں کھولے اسی کیفیت میں ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی، کیونکہ نور بانو اب بھی میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس دن حسب توقع رحیم خاموشی سے ناشتہ کر کے باہر نکل گئے۔ ساس نے کچن سنبھال لیا اور میں نے گھر کے دوسرے انتظامات۔ 3 دن بیڈ ریسٹ کر کے تھک چکی تھی، سوچا اب گھر صاف کر لوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نور بانو ہر جگہ مجھے نگاہوں کے حصار میں رکھتی، آج پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں گھر پہ متوجہ ہو گئی۔ ابھی دوپہر کے 2 بجے تھے کہ رحیم غیر متوقع طور پر ایک شخص کو لیے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک پختہ عمر کا شخص تھا، چہرے پر لمبی داڑھی اور سر پر سفید ٹوپی۔ ان کے آنے سے گھر بھر میں خوشبو سی پھیل گئی۔ ان کا آنا ہمارے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ ساس ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی اور میں بچوں کو کھانا کھلا کر ہوم ورک کروا رہی تھی۔ رحیم تم گھر والوں کو یہی بلا لو تاکہ سب کو ایک ہی بار دیکھ لوں۔ تسبیح کو ہاتھوں میں گھماتے ہوئے وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی رحیم سب کو بلانے کے لیے دوڑے۔ کچھ دیر بعد ہم سب اس بزرگ کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے کوئی ورد پڑھ رہے تھے جو ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے اپنی سرخ نگاہیں مجھ پر جمائی، جبکہ میں باقاعدگی سے ان کی نگاہوں میں گھور رہی تھی۔ شاید میں کسی نادیدہ طاقت کے زیر اثر تھی۔ پھر جیسے میں اپنے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی۔ جناب یہ میری بیوی ہے اور اس کا نام سعیدہ ہے۔ اچانک رحیم بکلا گئے۔ تم خاموش رہو رحیم، میں نے جس سے پوچھا ہے وہ خود بتائے گی۔ اس شخص نے سختی سے رحیم کو جواب دیا۔ ہاں اب بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا اور کہاں سے آئی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تسبیح باقاعدگی سے گھوم رہی تھی۔ نور، نور بانو۔ سرسراتی آواز پر رحیم اور اس کی ماں نے سعیدہ کی جانب خوف سے دیکھا۔ اس فیملی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ ورد کرتے ہوئے دوسرا سوال پوچھنے لگے۔ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ صدیوں سے رہتی ہوں، مگر یہ لوگ یہاں پر آ کر قابض ہو گئے ہیں۔ میں کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ مگر اب تو یہ لوگ گھر خرید چکے ہیں اور اب یہ گھر ان کا ہوا، تم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ بابا جی نے حکم دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اگر یہ لوگ یہاں رہے تو انہیں بھی مرنا ہوگا، جیسے ہم سب یہاں رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بابا جی کی تسبیح پر گھومتی انگلیاں پل بھر کو رک گئی۔ ہا ہا ہا،
وہ ایک دم ہنسی. اتنے بڑے عامل ہو، ابھی تک نہیں جان پائے کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں اور کیوں کسی اور کو جگہ نہیں دے پاتے. وہ گھوری. اس کی بات پر بابا جی آنکھیں بند کیے مراقبے میں چلے گئے. کافی دیر کے بعد آنکھیں کھلی تو نور بانو جا چکی تھی. انہوں نے لمبا ہنکارا بھرا اور رحیم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے کہ تم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا رحیم. جس پراپرٹی ڈیلر نے یہ گھر بیچا ہے وہ یہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور لوگ کیوں یہاں لینا گھر پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں لیتے؟ اس کی سانس بڑبڑائی. بی بی، یہاں پہلے قبرستان تھا. چند قبضہ مافیا نے اس جگہ پر قبضہ کر کے قبروں کے نام و نشان تو مٹوا دیے، مگر جو لوگ نیچے دفن ہیں وہ انہیں کیسے غائب کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جلد از جلد یہ گھر چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے. بابا جی کچھ دیر بیٹھے عمل کرتے رہے، پھر ہمیں گھر خالی کرنے کا کہہ کر چلے گئے، جبکہ میری ساس ان کے جاتے ہی بستر سمیٹا اور ہم سب کو لیے اپنے بھائی کے گھر آ گئی. 2 ہفتے سے اب ہم یہی ہیں. اب مجھے نور بانو کہیں نظر نہیں آتی. شاید وہ یہی پیغام دینے کے لیے مجھے نظر آتی تھی. ہم انسان ہوتے ہوئے بھی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر کسی کا نقصان کرتے نہیں چوکتے. جیسے پراپرٹی ڈیلر نے جھوٹ بول کر گھر بیچا. آج بھی اس گھر کے باہر برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوا ہے. جب تک وہ گھر فروخت نہیں ہوگا تب تک ہمیں یہیں رہنا ہے. مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں. میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.